क्या मतलब? क्या खाने का बिल एक्स2 अदा करेगा? ये कैसे हो सकता है? वो तो इंतहाई असूल पसंद आदमी है, जूलिया ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। वो तो सिर्फ असूल पसंद है, मैं असूलगर हूँ। मैंने एक चक्कर चला दिया। मैंने सीक्रेट सर्विस की नुमाइंदगी करते हुए एक्स2 से कहा कि सीक्रेट सर्विस के सारे मेंबरान काम कर कर के उकता गए हैं और वो दारुल हुकूमत से दूर किसी खूबसूरत मुकाम पर पिकनिक मनाना चाहते हैं। लेकिन वो इस डर से कि कहीं बास नाराज ना हो जाए, वो बराह रास्त बात नहीं करते, इसीलिए मैं उनकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ। पहले तो तुम्हारा चूहा बास बड़ा तिलमिलाया, लेकिन मैंने भी उसकी जान उस वक्त तक ना छोड़ी जब तक कि उससे हाँ ना करा ली। यकीन करो जूलिया, बड़ा लंबा चक्कर चलाना पड़ा। मैंने उसे बताया कि मुसलसल काम करते करते इंसान पर जहनी दबाव पड़ता है, हाई ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, दिल का दौरा पड़ जाता है, वगैरह वगैरह। हिकमत में जितनी बीमारियां मुझे याद थी मैंने सारी का हवाला दे दिया, तब वो माना। इमरान ने कहा, क्या कह रहे हो? क्या वाकई बास पिकनिक के लिए मान गया है? जूलिया ने खुशी से भरपूर लहजे में कहा, हाँ, ना सिर्फ मान गया है बल्कि सारे अखराजात भी अदा करने पर तैयार हो गया है। अब तुम खुद सोचो कि जब दूर पिकनिक मनाई जाएगी तो उस पर खासा खर्चा आएगा। इस तरह पिकनिक में खाने भी पकेंगे और मेरा मसला हाल। अब रह गई तुम्हारी मुसन्फी, तो तुमने मेरी हमायत की तो आइंदा पिकनिक तो छोड़, वो फ्लैट से भी निकलना बंद कर देगा। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे तुमने तो कमाल कर दिया, बस समझो तुम शर्त जीत गए। कहाँ जाना होगा? जूलिया ने मुसरत भरे लहजे में कहा, मैंने एक सरहदी इलाका तजवीज़ किया है, ज़रा लॉन्ग ड्राइव हो जाएगी, नज़ारा भी खूबसूरत होगा। अब तुम ऐसा करो कि सब मेंबर्स को तैयार कर लो, बल्कि बेहतर है कि अपने फ्लैट में ही बुला लो, फिर मिलकर सारा प्रोग्राम तय कर लेंगे। इमरान ने कहा, ठीक है, मैं अभी फ़ोन करती हूँ, तुम आ जाओ। जूलिया ने कहा और इमरान ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया। आपके दिमाग की दाद देनी पड़ती है कि किस तरह आपने असल बात बताए बगैर सारा मसला हल कर दिया, ब्लैक ज़ीरो ने हंसते हुए कहा। अभी जूलिया तुम्हें फ़ोन करेगी तस्दीक के लिए, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर इससे पहले कि ब्लैक ज़ीरो कोई जवाब देता टेलीफोन की घंटी बज उठी और इमरान ने ब्लैक ज़ीरो को रिसीवर उठाने के लिए कहा। एक्स2। ब्लैक ज़ीरो ने रिसीवर उठाकर मखसूस लहजे में कहा, जूलिया बोल रही हूँ जनाब, अभी इमरान का फ़ोन आया था कि आपने पिकनिक पर जाने की इजाज़त दे दी है। जूलिया ने इश्तियाक भरे लहजे में पूछा, हाँ, लेकिन तुमने बराह रास्त मुझसे बात क्यों नहीं की? इमरान को दरमियान में डालने की क्या ज़रूरत थी? ब्लैक ज़ीरो ने सख्त लहजे में कहा। ओ सर, दरअसल जूलिया ने घबराए हुए अंदाज में कहा, उससे बात ना बन सकी। बहरहाल आइंदा एहतियात रखना, गैर मुतल्लिक आदमी बहरहाल गैर मुतल्लिक ही होता है, ब्लैक ज़ीरो ने कहा और उसके साथ ही रिसीवर रख दिया। अच्छा जनाब, अब हम गैर मुतल्लिक हो गए, ज़रा खर्चा पड़ गया तो हमारा ताल्लुक ही ख़त्म, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा और ब्लैक ज़ीरो खिलखिलाकर हंस पड़ा। इमरान साहब, सच्ची बात है कि अब इस तरह के ड्रामे करते हुए लुत्फ आता है, ब्लैक ज़ीरो ने हंसते हुए कहा और इमरान भी हंस पड़ा। दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ उभरते ही कमरे के अंदर मौजूद काफिरिस्तान मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ कर्नल संडारी ने चौंक कर सर उठाया और फिर मेज़ के किनारे पर लगा हुआ बटन दबा दिया। दूसरे लम्हे दरवाज़ा खुला और कैप्टन शर्मा अंदर दाखिल हुआ। सर, सीक्रेट सर्विस के चीफ जनाब शागल तशरीफ लाए हैं, कैप्टन शर्मा ने मोदबाना लहजे में कहा। ओह अच्छा, ठीक है, बुलाओ, कर्नल संडारी ने कहा और कैप्टन शर्मा सर हिलाता हुआ वापस मुड़ गया। चंद लम्हों बाद काफिरिस्तान सीक्रेट सर्विस का चीफ शागल अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर बेपनाह संजीदगी थी। खुशामदीद मिस्टर शागल, आपको यहाँ तक पहुँचने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? कर्नल संडारी ने उठकर शागल का इस्तकबाल करते हुए कहा। नहीं, तकलीफ कैसी, अलबत्ता मैं इस अचानक कॉल की वजह नहीं समझ सका। इस बार कर्नल संडारी से शागल ने मुसाफिया करते हुए स्पॉट लहजे में पूछा। वजह ऐसी थी कि फ़ोन पर नहीं बताई जा सकती थी। तशरीफ़ रखे, तुम भी बैठो कैप्टन शर्मा, कर्नल संडारी ने कहा और शागल के पीछे खड़े हुए कैप्टन शर्मा को भी बैठने का इशारा किया। उनके बैठने के बाद कर्नल संडारी ने मेज़ के किनारे पर लगे हुए मुख्तलिफ बटन दबाकर कमरे का हिफाजती निज़ाम ऑन कर दिया और इसके बाद उसने क्रैक में मौजूद गन और फिर शुगरान की तरफ से मौसमी सेंटर की तामीर, बर्फानी इंसानों के हमले से लेकर पाकिस्तान मिलिट्री इंटेलिजेंस की स्पेशल एजेंट हातिम की मौत और अपने हाथ आदमी को रिपोर्ट तक तमाम तफसील शागल को बता दी। ओ वेरी गुड, बड़ी अजीब तरकीब इस्तेमाल की आपने। बहरहाल हाथी दिलचस्प और अनोखी तरकीब थी, लेकिन अब मजीद क्या प्रॉब्लम पेश आ गया जिसके लिए मुझे बुलवाया गया? शागल ने मुस्कुराते हुए कहा और कर्नल संडारी ने खसूसी मीटिंग में सेक्रेटरी दिफा के हदशे और फिर मीटिंग के फैसले की तफसीलात बता दी। हमारा मकसद ये था कि आप पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की कारगुजारी का जायजा लेते रहें। अव्वल तो मुझे यकीन है कि उन्हें पता ही नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी हमें हर तरफ से मुहतात रहना होगा, कर्नल संडारी ने कहा। सेक्रेटरी दिफा साहब की बात 100% दुरुस्त है। पूरे कैफे को उड़ा देना बहुत बड़ी हमाकत थी। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस इस मामले में बाल की खाल उतार लेने में माहिर है।
وہ لازماً اس کی تحقیق کرے گی اور پھر آپ کا سارا پروگرام درے کا درا رہ جائے گا۔ میں ان لوگوں کی کارگزاری جانتا ہوں، اگر وہ بے بس ہوتے ہیں تو صرف میرے سامنے۔ میں نے کبھی کافرستان میں انہیں کامیاب نہیں ہونے دیا۔ ویسے آپ بے فکر رہیں، آپ نے اچھا کیا کہ مجھے سب کچھ بتا دیا۔ اب اگر وہ چاہیں بھی صحیح تو کچھ نہیں کر سکیں گے۔ شاگل ان کے سامنے ایسی دیوار ہوگا جس سے وہ ٹکرا کر مار تو سکتے ہیں، اسے عبور نہیں کر سکتے۔ شاگل نے بڑے فخریہ انداز میں باقاعدہ اپنی تعریف کرتے ہوئے کہا، ہمیں معلوم ہے کہ وہ آپ سے ڈرتے ہیں، بہرحال اب تو آپ کا کام ہے کہ اگر وہ یہاں اس مشن کے لیے آئیں تو آپ انہیں روکیں۔ کرنل سنڈاری نے سر ہلاتے ہوئے کہا، آپ مجھے اصل سائٹ دکھا دیں، کیونکہ مجھے خدشہ ہے کہ اگر پاکیزہ سیکرٹ سروس کو اصل واقعات کا علم ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ پیراشوٹوں کے ذریعے براہ راست یہیں پہاڑی پر ہی نہ اتر پڑے اور میں ان کا وہاں شہر میں انتظار کرتا رہ جاؤں۔ شاگل نے کہا، اس کی آپ فکر نہ کریں، اگر وہ یہاں آئے تو ان کی لاشیں چیل کوے کھائیں گے، وہ زندہ واپس نہیں جا سکتے۔ کیپٹن شرما کا سیل اس کریک کی حفاظت کر رہا ہے۔ کرنل سنڈاری نے کیپٹن شرما کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، آپ لوگ پاکیزہ سیکرٹ سروس کو نہیں جانتے، وہ مجسمے شیطان ہے۔ میں خود کیپٹن شرما کی حفاظتی انتظامات دیکھنا چاہتا ہوں، پھر ہی مجھے تسلی ہو سکتی ہے۔ شاگل نے کہا، اوکے کیپٹن شرما، آپ چیف شاگل کو ہمراہ لے کر آ جائیں اور ان کی تسلی کرائیں، یہ ضروری ہے۔ کرنل سنڈاری نے سر ہلاتے ہوئے کہا، یس سر، آئیے۔ کیپٹن شرما نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا اور شاگل بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ کرنل سنڈاری بھی اٹھا اور پھر دونوں نے آپس میں بڑے پرجوش انداز میں مصافحہ کیا اور شاگل کیپٹن شرما کے ہمراہ دفتر سے باہر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ان کی جیپ اونچی نیچی پہاڑیوں پر دوڑ رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر کیپٹن شرما تھا، جبکہ شاگل اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا بغور ارد گرد کے علاقے کو دیکھ رہا تھا۔ حادثہ دشوار گزار اور ویران علاقہ ہے۔ تھوڑی دیر بعد شاگل نے کہا، یس سر، یہ علاقہ بے حد دشوار گزار ہے، اسی لیے یہاں آبادی بھی نہیں ہے۔ کیپٹن شرما نے کہا، تقریباً 3 گھنٹے تک مسلسل سفر کرنے کے بعد آخرکار وہ اس چوکی تک پہنچ گئے جو کیپٹن شرما نے کریک کی حفاظت کے لیے قائم کی تھی۔ یہ اس درے سے ذرا ہٹ کر ایک بہت بڑی قدرتی غار تھی جو پاکیزیائی علاقے سے تو نظر نہیں آتی تھی، جبکہ شوگران علاقے سے صاف نظر آتی تھی۔ پھر کیپٹن شرما اسے کریک میں لے گیا۔ اس کے لیے نائلون کی بنی ہوئی ہاتھ سیڑھی استعمال کی گئی اور شاگل بیچارے کی تو کریک تک پہنچتے پہنچتے جان پر بن گئی۔ وہ شہری سہولتوں کا عادی تھا، لیکن اپنی لاج رکھنے کے لیے بہرحال اس نے ہمت کر ہی لی۔ کریک میں موجود خصوصی گن اور اس کا تمام آپریٹنگ نظام دیکھ کر شاگل حیران رہ گیا۔ پھر کیپٹن شرما نے اسے تفصیل سے اپنے حفاظتی انتظامات کے متعلق بتا دیا اور شاگل کیپٹن شرما کی ذہانت پر بے حد خوش ہوا۔ واقعی کیپٹن شرما نے ایسے انتظامات کیے تھے کہ ایک چڑیا بھی بچ کر نہیں جا سکتی تھی۔ ویری گڈ کیپٹن شرما، میں بے حد خوش ہوا، واقعی تم نے بے حد انتظامات اچھے کیے ہیں، شاگل نے دل سے تعریف کرتے ہوئے کہا اور کیپٹن شرما نے خوش ہو کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ اس وقت وہ واپس چوکی میں پہنچ گئے تھے۔ یہاں سے کوئی ایسی جگہ ہے جہاں سے میں اس ڈیم کا جو گن کریک کا ٹارگٹ ہے تفصیلی معائنہ کر سکوں؟ میں اس ڈیم کو دیکھنا چاہتا ہوں جس کے لیے اس قدر زبردست انتظامات کیے گئے ہیں۔ شاگل نے کہا، او یس سر، ویسے آپ نے اس کا نام گن کریک خوب رکھا ہے، اچھا نام ہے۔ کیپٹن شرما نے مسکراتے ہوئے کہا اور شاگل ہنس پڑا۔ اور کیپٹن شرما نے چوکی سے ایک طاقتور دوربین اٹھائی اور شاگل کو لے کر ایک اونچی پہاڑی کی طرف چل پڑا۔ یہاں آپ بڑے اطمینان سے تفصیلی معائنہ کر سکتے ہیں۔ کیپٹن شرما نے پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ کر دوربین شاگل کے حوالے کرتے ہوئے کہا اور شاگل نے دوربین آنکھوں سے لگا کر ڈیم کا معائنہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ کافی دیر تک ڈیم کو دیکھتا رہا۔ ڈیم کی حفاظت کے لیے بڑے انتظامات کر رکھے ہیں ان لوگوں نے، اب ان کے فرشتوں کو بھی علم نہیں کہ ہم جب چاہیں گن کریک کے ذریعے ایک لمحے میں ڈیم کو اڑا دیں، ان کے سارے انتظامات دھرے کے دھرے رہ جائیں۔ بہت خوب، واقعی اس ڈیم کی ایسی اہمیت ہے کہ اسے توڑنے کے لیے اس قسم کے انتظامات ضروری تھے۔ شاگل نے دوربین سے ڈیم کو دیکھتے ہوئے کہا اور کیپٹن شرما نے سر ہلا دیا۔ شاگل نے ڈیم کو دیکھتے ہی دیکھتے دوربین کو ارد گرد کے علاقے کا جائزہ لینے کے لیے گھمایا ہی تھا کہ وہ بے اختیار اچھل پڑا اور دوسرے لمحے اس کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ وہ جس جگہ کھڑا تھا وہ پہاڑی چٹان کی نکڑ تھی اور اچانک اچھلنے کی وجہ سے وہ ہزاروں فٹ کی گہرائی میں گرتے گرتے بچا۔ کیپٹن شرما نے اسے انتہائی مہارت سے سنبھال لیا تھا، ورنہ شاگل کی موت یقینی ہو جاتی۔ اس کے حلق سے چیخ بھی اس اچانک گرنے کی وجہ سے نکلی تھی۔ دوربین اس کے ہاتھوں سے چھوٹ گئی تھی، لیکن چونکہ اس کا تسمہ اس کے گلے میں تھا اسی لیے وہ نیچے گرنے سے بچ گئی تھی اور گلے میں ہی لٹکتی رہ گئی۔ اوہ شکریہ شکریہ، آپ نے میری جان بچا لی، شاگل نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ ویسے موت کے خوف سے اس کے جسم پر ابھی تک لرزہ طاری تھا۔ یہ آپ کو اچانک کیا ہو گیا تھا سر؟ یہاں تو معمولی سی غلطی سے بھی جان چلی جاتی ہے، کیپٹن شرما نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔
اور واقعی مجھے دراصل خیال ہی نہیں رہا کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میں نے دیکھا ہی ایسا نظارہ تھا، شاگل نے کہا، اور پھر اس نے اپنے چہرے پر موجود گھبراہٹ چھپانے کے لیے دوبارہ دوربین آنکھوں سے لگا دی۔ کیسا نظارہ سر؟ کیپٹن شرما کے لہجے میں شدید حیرت تھی، وہ سمجھ ہی نہ سکا تھا کہ ایسا کون سا نظارہ ہو سکتا ہے جسے اچانک دیکھتے ہی چیف اس طرح بے اختیار اچھل پڑا۔ او اچھا ہوا میں یہاں آ گیا، کرنل سنڈاری تو کہہ رہے تھے کہ پاکیزہ سیکرٹ سروس کو علم ہی نہیں، حالانکہ عمران یہاں موجود ہے، شاگل نے اسی طرح دوربین آنکھوں سے لگاتے ہوئے جواب دیا۔ کون موجود ہے؟ کہاں موجود ہے سر؟ کیپٹن شرما نے حیرت بھرے انداز میں کہا، اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے سیکرٹ سروس کا چیف پاگل ہو گیا ہو۔ پاکیزہ کا شیطان علی عمران، اس کے ساتھی لازماً سیکرٹ سروس کے رکن ہی ہو سکتے ہیں، شاگل نے دانت پیستے ہوئے کہا، اور پھر دوربین اتار کر اس نے کیپٹن شرما کی طرف بڑھا دی۔ ڈیم سے دائیں ہاتھ پر پہاڑی کو دیکھو، شاگل نے کہا، اور شرما نے جلدی سے دوربین آنکھوں سے لگا دی، اور چند لمحوں بعد اسے پہاڑی پر بیٹھے ہوئے بہت سے افراد نظر آ گئے۔ ان میں ایک غیر ملکی عورت بھی تھی، وہ سب آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ یہ سیکرٹ سروس کے لوگ ہیں؟ کیپٹن شرما نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یقیناً ایسا ہی ہوگا، علی عمران کی موجودگی تو یہی بتاتی ہے، وہ ہے علی عمران جس کی شکل پر حماقت برستی رہتی ہے، شاگل نے کہا۔ احمق سا نوجوان، ہاں سر، وہ ایک درخت کی طرف جا رہا ہے، اس کے چہرے پر حماقت نظر آ رہی ہے، کیپٹن شرما نے کہا۔ یہی علی عمران ہے، پاکیزہ کا شیطان، اور باقی سب یقیناً سیکرٹ سروس کے لوگ ہوں گے۔ بظاہر وہ پکنک منا رہے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے وہ دراصل یہاں کے متعلق سنگن لینے کے لیے آئے ہوں گے۔ آؤ چلیں، اب مجھے فوری کارروائی کرنی ہوگی، شاگل نے تیز لہجے میں کہا، اور شرما نے سر ہلاتے ہوئے دوربین آنکھوں سے ہٹا لی۔ سر، یہ جگہ وہ جہاں پکنک منا رہے ہیں واقعی ایک پکنک اسپاٹ ہے، یہاں اکثر پکنک پارٹیاں آتی رہتی ہیں، شرما نے کہا۔ تم نہیں جانتے، تم جان ہی نہیں سکتے، مجھے مکمل یقین ہے کہ یہ پکنک منانے نہیں آئے، یہ ضرور کسی خاص چکر میں آئے ہیں، ہو سکتا ہے وہ یہاں اترنے کے لیے کسی ٹارگٹ کا انتخاب کرنے آئے ہوں، تم پوری طرح محتاط رہنا، میں بھی پوری سیکرٹ سروس کو الرٹ کر دیتا ہوں، شاگل نے واپسی کے لیے مڑتے ہوئے کہا۔ آپ بے فکر رہیں جناب، ہم ہر لحاظ سے چوکنا رہتے ہیں، اگر یہ لوگ یہاں آئے بھی صحیح تو زندہ بچ کر نہیں جا سکیں گے، کیپٹن شرما نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اب مجھے واپس جلدی شہر پہنچاؤ تاکہ میں انتظامات مکمل کر لوں، شاگل نے کہا، اور کیپٹن شرما اسے لے کر چوکی کی طرف بڑھ گیا۔ شاگل کے چہرے پر شدید بے چینی اور اضطراب کے آثار نمایاں تھے۔ بڑی خوبصورت جگہ ہے، جولیا نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں واقعی اس بار عمران نے اس قدر خوبصورت جگہ پکنک کے لیے منتخب کر کے لطف دوبالا کر دیا ہے، صفدر نے جولیا کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ ارے میں نے تو ہنی مون کے لیے اس جگہ کا انتخاب کر رکھا تھا، لیکن اب کیا کروں کہ قسمت کے باراتی بھی ساتھ آ گئے ہیں، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور سب کہا مار کر ہنس پڑے۔ عمران، پکنک کا لطف غارت نہ کرو اور اپنا منہ پلیز بند رکھو، میرا دماغ خراب نہیں ہے کہ میں تم جیسے احمق آدمی کے ساتھ شادی کر کے اپنی زندگی کا بیڑا غرق کر لوں، جولیا نے مصنوعی غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ پکنک کی وجہ سے وہ کھل کر بات نہیں کر رہی تھی، اور جولیا کی بات سن کر ایک طرف کھڑے تنویر کا چہرہ یکلحت کھل اٹھا۔ بیڑے کی غرقابی کے لیے تو ڈیم کا پانی ہی کافی ہے، البتہ میں نے سنا تھا کہ عقل مند لڑکیاں احمق شوہروں کو پسند کرتی ہیں، لیکن تمہاری بات سن کر مجھے تمہاری عقل کے متعلق کچھ شک سا پیدا ہو گیا ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، ایک کار آ رہی ہے، میرے خیال میں ادھر ہی آ رہی ہے، اچانک چوہان نے کہا۔ کار آ رہی ہے؟ پھر یقیناً اس میں مولوی صاحب جوہاروں کی بوری اٹھائے آ رہے ہوں گے، عمران نے چونک کر نیچے جاتی ہوئی سڑک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کار اب موڑ کاٹ کر نظر آنے لگ گئی تھی، اس کا رخ واقعی ادھر ہی تھا۔ یہ کون رنگ میں بھنگ ڈالنے آ رہا ہے؟ تنویر نے غصے کے انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ رنگ میں بھنگ ڈالی جائے تو رنگ گہرا ہو جاتا ہے، البتہ بھنگ میں رنگ ڈال دیا جائے تو بیچاری بھنگ کا نشا ہرن جیسا بلکہ شیر جیسا بن جاتا ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب سچ بتائیں، یہ کون ہو سکتے ہیں؟ کہیں واقعی آپ نے تو کسی کو نہیں بلا لیا؟ صفدر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ارے بھائی، یہ مشہور پکنک اسپاٹ ہے، یہاں کوئی بھی آ سکتا ہے، ویسے خدا کرے مولوی صاحب بھی ہوں، عمران نے کہا، اور پھر اس وقت تک خاموشی طاری رہی جب تک کار ایک موڑ کاٹ کر اوپر نہ پہنچ گئی۔ وہ ان سے کچھ فاصلے پر جا کر رکی، ان سب کی نظریں کار پر جمی ہوئی تھی۔ کار کا دروازہ کھول کر ایک لمبا تڑنگا اور خاصا وجیح آدمی جس نے عام سا لباس پہنا ہوا تھا نیچے اترا، اس نے مڑ کر ڈگی کھولی اور اس میں سے ایک بڑا سا بیگ اٹھا کر کاندھے پر لاتا اور مڑ کر پہاڑی کی دوسری طرف بڑھ گیا۔ اس نے ایک نظر عمران پر ڈالی تھی اور پھر مڑ گیا۔ ارے کمال ہے، کیا بیچارہ اندھا ہو گیا ہے؟ عمران نے اچانک تعصب بھرے لہجے میں کہا۔ اندھا ہو گیا ہے؟ کیا مطلب؟ تنویر اور صفدر دونوں نے چونک کر پوچھا۔
ارے یہ تو میرا لنگوٹیا اور بے تکلف دوست آصف جا ہے، ہم اسے کالج میں آصف جا 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 کہہ کر پکارتے تھے تو یہ ہم سے لڑ پڑتا تھا، لیکن اب تو یہ واقعی جا 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 ہو گیا ہے۔ اس نے مجھے دیکھا ہے تو پہچانا کیوں نہیں، اور جوانی میں اندھا پن تو بہت قابل افسوس ہے، عمران نے کہا۔ آپ اسے اندھا کہہ رہے ہیں، وہ مصوری کا سٹینڈ نصب کر رہا ہے، مصور اندھے ہوتے ہیں، نعمانی نے ہنس کر کہا۔ چلو چھوڑو، اچھا ہوا ادھر چلا گیا، اب تم کھانا پکانا شروع کرو، لیکن ارے تم سلیمان کو تو ساتھ لائے ہی نہیں، جولیا نے چونک کر کہا۔ سلیمان کو ساتھ لے کر میں نے اپنے آپ پر ظلم کرنا تھا، جس ترکیب سے میں نے کھانا پکانا ہے وہ ترکیب اس نے دیکھ لی اور اس پر عمل شروع کر دیا تو پھر میری زندگی کے باقی دن یقیناً ہسپتال میں ہی گزریں گے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور وہ سب کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ لیکن پھر اس شرط کا کیا ہوگا؟ صفدر نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ شرط تو میں نے جیت پی لی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اسے حیالی پلاؤ پکانا آتا ہے، اس نے کہا نہیں حیالی پلاؤ تو نہیں آتا، البتہ چکن پلاؤ، مٹن پلاؤ، مٹر پلاؤ، شامی پلاؤ اور پتہ نہیں کون کون سے پلاؤ کے نام لینے شروع کر دیے، لیکن حیالی پلاؤ پکانا نہیں آتا۔ اس پر میں نے اس سے بتایا کہ میری تو ساری زندگی حیالی پلاؤ پکاتے گزری ہے، تو اس غریب کو میری مہارت پر یقین لانا پڑا، اور میں نے انعام کے طور پر اسے حیالی پلاؤ پکانے کی ترکیب بتا دی، اور اب وہ فلیٹ میں بیٹھا حیالی پلاؤ پکا رہا ہوگا، عمران نے جواب دیا، اور سیکرٹ سروس کے ارکان کے ہنستے ہنستے پیٹ میں بل پڑ گئے۔ اسی لمحے کار سے اترنے والا نوجوان انہیں اپنی طرف آتا دکھائی دیا، اس کے ہونٹوں میں بغیر جلے سگریٹ دبا ہوا تھا اور چہرے پر قدرے شرمندگی کے آثار تھے۔ عمران تو سمجھ گیا تھا کہ وہ بلیک زیرو ہے، لیکن بلیک زیرو نے چونکہ ایک نیا میک اپ کر رکھا تھا، اسی لیے عمران نے اس کا نام بھی بدل دیا تھا، ورنہ ظاہر ہے اس کی اصل شکل میں تو سیکرٹ سروس کے ممبران اور سر سلطان کی بیٹی کی شادی میں اس سے مل چکے تھے۔ وہاں عمران نے اس کا نام طاہر ہی بتایا تھا۔ معاف کیجیے گا، ماچس تو ہوگی آپ کے پاس؟ نہ جانے ماچس میں کیوں بھول آیا، بلیک زیرو نے قریب آ کر چوہان سے مخاطب ہو کر کہا جو اس طرف کھڑا تھا۔ نہ صرف ماچس بلکہ شاید نگاہ بھی گھر بھول آئے ہو مسٹر آصف جا جا جا، عمران نے جو دوسری طرف کھڑا تھا چونک کر کہا، اور جا جا کے الفاظ اس نے باقاعدہ ترنم سے کہے تھے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔